बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सुन भी पा रहे होंगे। क्या आप सब मुझे सुन पा रहे हैं? क्या मेरी आवाज़ अब तक आप सब लोगों तक आ रही है? जी, मेरे ख्याल से मुझे तो आ रही है, तो इसका मतलब है सब लोगों को भी आ रही होगी। सबसे पहले तो आज पाकिस्तान में जो है यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, और हमेशा से मैं कहती हूँ कि हम पाकिस्तान के लोगों के शुक्रगुजार हैं, और वो हमेशा हमारे लिए दुआ करते हैं और हमेशा हमारे लिए खड़े होते हैं। वहीं में जो है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि पाकिस्तान के लोगों का तो मैंने शुक्रिया अदा किया ही है, लेकिन वहीं पर हमारी कुछ नाराज़गियाँ भी हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ, और जिस तरह से उनको मसला कश्मीर को लड़ना चाहिए था या इक़दामात करने चाहिए थे, मेरा ख़्याल है कि वो नाकाफ़ी है। दिन मनाना जो है हम लोग उसको जो है शुक्रिया ही अदा कर सकते हैं, लेकिन हमें दिनों तक ही मुख्तस करके रख दिया गया है। हमारे दिनों से आगे जो है वो कुछ हो नहीं रहा, या पिछले अभी जो ये दिन भी है यौम यकजहती का, ये भी 74 साल का हो गया है। हमारे साथ साथ ये भी बेचारा बुज़ुर्ग होता जा रहा है। तो मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है मज़ीद इक़दामात करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो उनको हिंदुस्तान को दोबारा से मेरे ख़्याल से बातचीत की दावत देनी चाहिए। वो बार बार इनकार करेंगे, बार बार उनको दावत देनी पड़ेगी बातचीत की। अगर आप जंग तो मेरे ख़्याल से सलूशन मैं तो नहीं समझती हूँ। कत्ल व गारत जो है किसी भी तरह से उसको सपोर्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर जंग हुई तो बहुत ज़्यादा खून बहेगा इस खित्ते में, और वो मैं नहीं चाहती हूँ। यूनाइटेड नेशंस जो है वो हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इंडिया जो है वो टेबल पर आने के लिए तैयार नहीं है, और वो जिस तरह से कश्मीर के अंदर जो डेमोग्राफिक चेंजेस ला रहा है, वो सारी चीज़ें मुझे नहीं समझ आती कि हम लोगों का फ्यूचर क्या है। इसके बाद जो है अपनी कौम से मैं बात करना चाहती हूँ कि हम लोग जो है पाकिस्तान को, कुछ इंडिया को ब्लेम करते हैं, लेकिन अब हमें ख़ुद भी अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें अपने गिरेबान में झांकने की, कि हमारा अपना अमली इक़दामात हमारे क्या हैं। हम लोग सिर्फ तंजीमों पे तंजीमें बनाए जा रहे हैं, हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ एक दूसरे की टांग खींचने में मसरूफ़ हैं। हमारे यहाँ हर घर में अगर 10 फ़र्द हैं तो 10 की 10 तंजीमें हैं। तो क्या इस तरह हम लोग आज़ाद हो जाएंगे? ये इस तरह दुनिया हमारी सुनेगी? हम एक तंजीम हमारी काम कर रही है तो दूसरी पीछे से तंजीम खड़ी होकर वो बजाय कि उससे ज़्यादा बेहतर काम करे, वो जो पहली तंजीम है उसके ऊपर जो है वो उनकी टांगें खींच रही होती है। मतलब हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत आम होगी कि ये फ़लाँ का जो है इससे तनख्वाह मिलती है, फ़लाँ को फ़लाँ से तनख्वाह मिलती है। मतलब कुछ भी फजूल में एक दूसरे को बदनाम करना, टांगें खींचना, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाना, ये सिर्फ हमने सीखा है। फिर जहाँ पे हमारी आपस में नहीं बनती है तो वहाँ पर हम जो है माँ बहनों को घसीट लाते हैं, उनकी इज्जतें उछालते हैं। मतलब हम लोग कैसे, मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग कैसे एक्सपेक्ट करते हैं। हम लोग में इतना मेचोरिटी लेवल ही नहीं है कि जो कौम अपनी ही माँ बहनों को गालियाँ निकाल रही है, अगर कोई बात करता है, कोई औरत सामने आती है, या अगर आपकी आपस में दो तंजीमों की आपस में नहीं बनती है, तो वो गालियाँ और वो कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। तो क्या हम लोग इतने मैच्योर हो चुके हैं कि हमें आज़ादी मिले? नहीं, मेरा ख्याल है कि हमारे अंदर अभी मैच्योरिटी का वो लेवल ही नहीं है। फेसबुक पे मैं देखती हूँ हर वक्त एक दूसरे की टांगे खींचना, एक तंजीम दूसरे को, दूसरी तीसरी को, तीसरी चौथी को, सब एक दूसरे के पीछे लगे हुए। तो ऐसी कौमें आज़ाद नहीं होती, ऐसी कौमें ऐसे ही रुस्वा होती हैं, ख्वार होती हैं जैसे हम हो रहे हैं। और इसमें हम किसी को कसूरवार नहीं ठहरा सकते। इसमें सारा का सारा कसूर जो है वो हमारा अपना है, हम सब लोग खुद गलत हैं। उसके बाद जो हमारी ये तंजीमें हैं, मैं तमाम तंजीमों के सरबराहान से आज मैं एक गुजारिश करना चाहूँगी कि आप लोगों का पेट कब भरेगा?
جتنی بھی قوموں، جتنی بھی تنظیموں کے سربراہان ہیں ہمارے پورے اسٹیٹ جموں اینڈ کشمیر کی، میں تمام ان سربراہان سے آج کہنا چاہوں گی کب پیٹ بھرے گا آپ لوگوں کا؟ مطلب کتنی اور نفرت آپ اپنے ہی لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے؟ کتنے اور ٹکڑے، کتنے اور تقسیم ہونا ہے ہم نے؟ کہیں پر تو اس کا اختتام ہونا چاہیے نا۔ رزق آپ کا اللہ کبھی بند نہیں کرے گا، مگر اپنی قوم کی ایموشنز کے ساتھ، اپنے قوم کے جذبات کے ساتھ، اپنے آنے والے آج کے لیے اپنے آنے والے کل کو آپ قربان مت کریں۔ ہمارے بچوں کا مستقبل آپ خراب مت کریں۔ خدا کے لیے اس قوم کو جو ہے نا کسی جگہ پر ٹکنے دیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمیں جو ہے ایک ہی لڑائی لڑنی چاہیے، وہ ہے رائے شماری کی۔ ہمیشہ میں نے یہ بات کی ہے، میں آج بھی یہی بات کر رہی ہوں، قوم کو رائے شماری کے لیے اکٹھے کریں۔ آپ اتنی تنظیمیں بنا رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں آپ کی بات سنے گا تو سنے گا کون؟ 12-13 ہزار تنظیمیں آپ لوگوں نے بنا کے رکھی ہیں، کون سنے گا ہماری؟ جس قوم کا آپس میں اتفاق نہیں، اس قوم کو کون گھاس ڈالے؟ روزانہ نئی تنظیم وجود میں آ رہی تو وہی پرانے چہرے، نئے نام، نئے اس کے ساتھ، نئے اقتدار کے ساتھ۔ کیا ہے؟ کیوں ہر ایک کو یہاں پہ لیڈر بننا ہے مگر وطن کے لیے کسی نے کام نہیں کرنا؟ کیا ہو گیا ہے ہمیں؟ ہم لوگ کیوں اتنے جو ہے وہ یہ احساس محرومی اور جو ہے نا یہ جو ٹیگ ساتھ لگنے سے کہ کسی تنظیم کا چیئرمین ہے تو کسی تنظیم کا جنرل سیکرٹری ہے، کسی تنظیم کا فلاں ہے، ان ٹیگز کے لیے پوری قوم کو آپ لوگوں نے دربدر کر دیا، خوار کر دیا آپ لوگوں نے۔ کوئی کارل مارکس کا جیالہ یہاں پہ نکل آتا ہے، کوئی کس کا جیالہ، کوئی کس کا جیالہ، وطن کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ لوگوں کا، بچوں کا مستقبل ہمارا جو ہے نا داؤ پہ لگا ہوا ہے، سرزمین ٹکڑوں میں بٹتی جا رہی ہے۔ یہ سارا کا سارا قصور، یہ جو تنظیمیں بنتی جا رہی ہیں، سب ان لوگوں کا ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی ہمارے لوگ کیسے بلائنڈلی ان کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور آپس میں جب بات کرتے ہیں تو لڑتے ہیں، اور ایک دوسرے کو، اپنی وطن کی ماؤں بہنوں کو جو ہے نا گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ اخلاقی سچویشن ہے ہماری اس وقت کہ ہم ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کر رہے، اور ہم دنیا سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہماری بات سنے بھی، ہماری بات برداشت بھی کرے، ہمیں ہمارا حق دلوانے کے لیے بھی جو ہے وہ سامنے آئے۔ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہم ایک دوسرے کو نہ سنیں، ہم ایک دوسرے کی عزت نہ کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نہ چلیں، ٹھیک ہے، لیکن دنیا ہمارے ساتھ چلنی چاہیے، دنیا ہمیں وہ کرنی چاہیے۔ بھئی ہم لوگوں نے خود بحیثیت ایک قوم ہم نے کیا ہے؟ پھر دوسرے ابھی میں نے پوسٹ کیا تھا، وہ ایک مجھے لکھتا ہے کہ جی لگتا ہے آج آپ کو تنخواہ لیٹ ملی ہے۔ مطلب اس کے خیال میں میں نے اگر پاکستان کی عوام کا شکریہ ادا کیا ہے تو مجھے پاکستان سے تنخواہ ملتی ہے۔ مطلب پھر اس کے والد صاحب ہی میری تنخواہ ٹرانسفر کرتے ہوں گے، کیونکہ جو ایجنٹس ہوتے ہیں، کوئی بھی قوم اپنے ایجنٹس کے بارے میں تو ان کو ریویل نہیں کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اخلاقی گراوٹ ہے ہماری، مطلب کچھ بھی بولیں گے۔ جو قوم اس طرح کے حالات میں ہوتی ہے ان کے لیے ایک آواز بھی میٹر کرتی ہے۔ پھر جب آپ کے لیے کروڑوں ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھیں یا آپ کے سپورٹ کے لیے اٹھیں، ہم گورنمنٹ کے ساتھ شکوہ کر سکتے ہیں نا، عام لوگوں کا کیا قصور ہوتا ہے؟ اور عام لوگوں کے پاس اختیارات ہی کتنے ہوتے ہیں؟ اتنی ذہنی پسماندگی ہے، اتنی، مطلب ہم اپنے دوست بنانے کے بجائے ہم اپنے دشمنوں کی تعداد بڑھا رہے ہیں۔ ہماری ذہنی پسماندگی کا یہ عالم ہے۔ جہالت ہماری عروج پر، تنگ نظری ہماری عروج پر، قومیت، لسانیت، جو ہے فرقہ واریت، ان کی بنیاد پر، نظریات کی بنیاد پر بٹے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ جی ہماری بات سنو اور ہمیں اہمیت دو۔ نہ اپنی ماؤں بہنوں کی ہم عزت کرتے ہیں، نہ جو ہے اپنے وطن کی ہمیں عزت ہے، نہ ہمارے آنے والے فیوچر کی ہمیں پرواہ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آزاد بھی ہوں، ہماری بات بھی سنی جائے، پوری دنیا ہماری بات سنے، ٹھیک ہے۔ کون سنے گا؟ کون سنے گا ہماری بات؟ کون سنے گا ہماری آواز؟ کون آئے گا ہمارے لیے؟ کون نکلے گا ہمارے لیے؟ یہ سارا کا سارا قصور ہماری اے ٹو زیڈ لیڈرشپ کا ہے، جنہوں نے تنظیموں پہ تنظیمیں بنائی۔ آپ لوگ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ فلاں ملک نے ہماری تنظیم توڑی، فلاں ملک نے ہماری تنظیم توڑی۔ آپ خود غلط تھے، اس لیے ٹوٹے۔
آپ خود غلط ہیں، اس لیے ابھی تک ٹوٹ رہے ہیں، اور جب تک آپ غلط رہیں گے ٹوٹتے رہیں گے، ٹوٹتے رہیں گے، ٹوٹتے رہیں گے اور ٹوٹتے ہی رہیں گے. آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے. ہم خود غلط ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں جو اس ٹائم ہمیں اس مقام پر لا کے، ان غلطیوں نے ہمیں کھڑا کیا ہے کہ آج ہمارے پاس نہ آگے کا راستہ ہے نہ پیچھے کا راستہ. کریں گے کیا؟ 3 نیوکلیر پاور کے درمیان منقسم ہماری سٹیٹ ہے. کیا کسی ایک سے بھی لڑنے کی طاقت ہے؟ کسی ایک سے بھی لڑنے کی طاقت ہے ہم میں؟ نہیں لڑ سکتے ہمیں اور اگر ہم آزاد ہو بھی جاتے ہیں تو کیا اس سچویشن میں جو ابھی ہے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کوئی جو ہے تیسرا یا چوتھا ملک آ کے ہمارے اوپر قابض نہیں ہوگا؟ ہم اپنی زمین اٹھا کے کہیں اور تو نہیں لے کے جا سکتے. ہم نے اسی خطے میں رہنا ہے، انہی نیوکلیر پاورز کے سائے میں رہنا ہے. تو میں اپنے تمام لیڈرشپ سے کہتی ہوں کہ خدا کے لیے ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیں، لوگوں کو اور تقسیم نہ کریں. پہلے ہی ہمارا بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے، ابھی بھی کیا پیٹ نہیں بھرا؟ ابھی پیٹ نہیں بھرا. اور کتنی جانیں اور کتنی لاشیں، یہ لاشیں گروانے میں آپ لوگوں کا بھی برابر کا حصہ ہے. جتنی لاشیں گرتی ہیں، جتنی لاشیں گرتی جائیں گی، ان کا گناہ آپ کے سر پر بھی ہے، اس کے قصوروار آپ لوگ بھی ہو. آپ لوگوں نے ہمیں نظریات میں بانٹا ہے، آپ لوگوں نے ہمیں جو ہے تقسیم کیا ہے، آپ ہمیں تقسیم در تقسیم کر رہے ہیں اور ابھی بھی تقسیم کر رہے ہیں. کبھی سیاسی پارٹیوں کے اس پہ، کبھی جو ہے نظریات کی بنیاد پر ہم تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم ہوتے جا رہے ہیں، صرف اور صرف آپ لوگوں کی لالچ کی وجہ سے. کب پیٹ بھریں گے آپ کے؟ کس کے لیے اتنا آپ کو وہ کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے ان بنگلوں کا، ان گاڑیوں کا، جب آپ کو وطن نہیں رہے گا، آپ کی سرزمین ہی نہیں رہے گی. پھر بھی آخر کار آپ کو وہی قبر، وہی 2 گز زمین آپ کے نصیب میں، اور وہی کفن ہے. جو بھی یہاں پہ مال کماؤ گے وہ بھی ساتھ نہیں لے کے جاؤ گے، اور اپنی قبر بھی خراب کرو گے اور پیچھے بددعائیں بھی لیتے رہو گے. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جائیں. پہلے تو وقت بچا کہاں ہے؟ ہمارے پاس رہا کیا ہے؟ ابھی ہے کیا ہمارے پاس؟ بالکل تو ختم ہے ہم. ڈیلی جب فیس بک کھولو وہاں پہ نئی تنظیم کا وجود، توڑی، نئے سربراہ. تنظیمیں صرف اس لیے توڑتے ہیں کہ بھائی جو چیئرمین ہوتا ہے وہ اتر نہیں رہا ہوتا، جو چیئرمین ہے وہ اتر نہیں رہا، دوسرے کو جگہ نہیں دے رہا، اور دوسرے کو چیئرمین بننے کا جو ہے نا جنون سوار ہے. بھائی مطلب ہم ایک دوسرے کو سہارا، سپورٹ بھی نہیں دے سکتے، ایک دوسرے کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے، ایک دوسرے کا کو برداشت بھی نہیں کر سکتے. یہ ہماری سوچ کا عالم ہے. مطلب اتنی ایک تنظیم میں، ایک پوزیشن کے لیے جس کی آپ کو تنخواہ بھی نہیں ملتی، اس کے لیے آپ اپنی وطن کا پورا مستقبل داؤ پہ لگا رہے ہیں. تو ابھی بھی، اور ہمارے لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے، ہمارے لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ابھی بھی آپ لوگوں کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. جو لوگ آپ کو تقسیم کریں، جو لوگ آپ ایک دوسرے کے لیے دلوں میں نفرت ڈالیں، وہ چاہے شہر کا گاؤں کے اوپر زبان کی بنیاد پر نفرت پیدا کرتا ہے، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. یہ ہمارے ہاں بڑا ہے. مطلب میں جو ہے نا، میری زبان زیادہ صاف ہے، وہ دیکھو وہ گاؤں والا ہے، وہ جو ہے گجر ہے، یہ بکروال ہے، یہ فلاں ہے. بھئی قبر سب کے لیے ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ قبر میں جب جاؤ گے نا تو وہاں پہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم گجر ہو، تم بکروال ہو، تم جو کشمیری ہو، یا تم پہاڑی ہو، تم کیا ہو. قبر نے آپ سے نہیں پوچھنا. آپ اعمال کیا کر کے جاؤ گے، دنیا میں کیا چھوڑ کے گئے ہو، یہی سب کچھ آپ کا وہ ہوگا. تو کس بنیاد پر آپ ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہو؟ کیوں دلوں میں؟ اور پھر کہتے ہو کہ ہمارا اللہ ہماری سنتا نہیں. کیسے سنے گا؟
ہمارے شہر والے تو گاؤں والوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے. گاؤں والوں کا اپنے تمن پنی ٹیٹ، ان کو اپنا وہ ہے دماغ خراب ہے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں. گاؤں والے بکروالوں کو کچھ نہیں سمجھتے، بکروال گجروں کو کچھ نہیں سمجھتے، گجر بکروالوں کو یا شہر والوں کو کچھ نہیں سمجھتے. ہم لوگ تو آپس میں لڑ رہے ہیں. تم پہاڑی ہو، میں کشمیری ہوں، میں کشمیری بولتا ہوں، میں سپیریئر ہوں. میں پہاڑی ہوں تو میں سپیریئر ہوں، میں بکروال ہوں تو میں سپیریئر ہوں. سپیریئر تو صرف اللہ کی ذات ہے، ہم میں سے تو کوئی سپیریئر نہیں ہے. ایک شہری اگر شہر میں نہ پیدا ہو، وہ بکروال کے گھر اللہ تعالیٰ اس کو جنم دے، تو اس میں کیا تمہارا اختیار ہے؟ کیا تمہارا اختیار ہے کہ تم نے کس خاندان میں اور کب اور کیسے پیدا ہونا ہے؟ تو آپس میں کیوں نفرت کرتے ہو؟ اللہ کی تقسیم سے کیوں ناراض ہو؟ یہ تم کسی بکروال کو یا کسی گجر کو یا کسی اور کو تم کچھ نہیں کر رہے، یہ تم اپنے آپ کو خراب کر رہے ہو، اپنے آپ کو تباہ کر رہے ہو، اور اللہ کی تقسیم سے تم اختلاف کر رہے ہو. اور کیا اتنی تمہاری اوقات ہے کہ اللہ نے کس کو کیسی شکل، کیسی زبان، کس خاندان میں پیدا کیا؟ اللہ کے ساتھ لڑنا ہے تو جاؤ لڑو اللہ تعالیٰ سے. پہلے اپنے یہ مسئلے حل کر لو، اگر جو ہے نا باقی مسائل سے زیادہ یہ مسئلہ زیادہ اہم ہے. فضول میں ایک دوسرے سے نفرت، فضول میں. اور اب تو ہمارے ہاں فرقہ واریت اتنا گھر کر گئی ہے. ابھی مجھے کچھ دن پہلے ایک بھائی کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایک مسجد ہے، تو وہاں پہ جو ہے نا انہوں نے تالا لگا دیے کہ بھئی تم ہمارے فرقے کے نہیں ہو، تم یہاں پہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہو. مطلب جہالت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے. کس مقام تک ہم چلے گئے؟ مطلب گراوٹ، اخلاقی گراوٹ کی کا لیول چیک کریں ہمارا. اور میں باقی سب لوگوں سے جو ہمارے لیے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میں اتنا بھی کہتی چلوں گی کہ دنوں کو آپ لوگوں نے مختص کر دیا ہے اظہار یکجہتی کے لیے. اور اظہار یکجہتی جو ہے وہ ہمارا اب پیٹ نہیں بھر سکتی. ہمارے مسائل بڑھ گئے ہیں، ہمارے پرابلمز بڑھ گئے ہیں، اور ابھی سلوشن کے لیے جو ہے وہ کام ہونا چاہیے. 74 سال میرا خیال ہے پاکستانی عوام خود بھی سمجھتے ہوں گے 74 سال جو ہے بہت ہیں اظہار یکجہتی کے لیے. اور میرا خیال ہے کہ اب اس کے حل کی طرف جو ہے جانے کی ضرورت ہے. اور ابھی یہاں پہ ایک بھائی نے کچھ وہ کیا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ سب ڈرامے بازی ہے. ڈرامے بازی ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم عام لوگوں کو وہ نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا آوازوں کو ساتھ ملانے کی کوشش کریں تو تبھی ہم جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں. ہمارے لیے ایک آواز بھی میٹر کرتی ہے. جو آواز آپ کے لیے اٹھتی ہے یا جو ہاتھ آپ کے لیے صرف دعا کے لیے بھی اٹھیں، ان ہاتھوں کی بھی قدر کرنی چاہیے. اور ہماری ناراضگی پاکستان گورنمنٹ سے ہو سکتی ہے، لیکن عام لوگوں کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے. ہم ان کی عزت کرتے ہیں اور ہمیں عزت کرنی بھی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں اور ہمیں ان کو جو ہے قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اسی طرح ہندوستان میں اگر ہمارے لیے کوئی آوازیں اٹھتی ہیں یا اٹھے تو ہمیں ان کو بھی جو ہے قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے اور رسپیکٹ کرنا چاہیے. وہ ہاتھ، ہر وہ آواز جو ہمارے حق کے لیے اٹھے. اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کھڑا ہونا، اپنے وقت میں سے وقت نکالنا، ایک دن بھی نکالنا، یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. تو قدر کرنی چاہیے ہمیں. ہماری لڑائی جو ہے وہ میرے خیال سے کوئی ایک دن میں تو ختم ہونے والی نہیں ہے. 74 سال ہو گئے ہیں، پتہ نہیں اور کتنے سال لگنے ہیں، اور پتہ نہیں اس کا حل نکلے گا کہ نہیں نکلے گا، یہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمیں اپنی کوششیں تیز کرنی چاہیے، لیکن سب سے پہلے میں نے یہی کہا کہ سب سے پہلے ہمیں خود کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں خود ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے. اور یہ جو ایک دوسرے کے اوپر فضول میں لگا رہے ہوتے ہیں، الزامات لگا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی فلاں جو ہے فلاں کا ایجنٹ ہے، تو اس سے جو ہے نا باز آ جائیں، ٹھیک ہے. اور اتنی زیادہ نفرتیں جو ہے نا ایک دوسرے کے بارے میں نہیں پھیلائیں. یہ ہماری قوم کو جو ہے نا ایک بہت بڑی بیماری لاحق ہے، الزامات کی، الزام تراشی کی، بنا کسی ثبوت کے ایک دوسرے پہ الزام تراشی. یہ بھی فلاں ہے، یہ بھی فلاں کا ایجنٹ ہے، یہ فلاں کا ایجنٹ ہے، اس کو اتنے پیسے ملتے ہوں گے، اس کو اتنے پیسے ملتے ہوں گے. کیا آپ خدا ہو؟ کیا آپ اللہ ہو کہ آپ کو جو ہے نیتوں کا علم ہے یا غیب کا علم ہے؟ ثبوت کوئی نہیں، فضول میں الزام لگائیں گے. یہاں پر جب کوئی شہید ہو جاتا ہے نا تو پھر کہتے ہیں بڑا اچھا ہے، لیکن جب تک وہ زندہ ہوتا ہے نا تو وہ بڑا برا بھی ہوتا ہے، وہ بڑا یہ بھی ہوتا ہے، منافق بھی ہوتا ہے. اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں
پیسے لینے کے الزامات بھی ہوتے ہیں، ایجنٹی کے الزامات بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے الزامات ہوتے ہیں. تو ان سب چیزوں سے جو ہے باہر آ جائے. کوئی کسی کو کوئی پیسے نہیں دیتا. وہ بڑے بڑے مگرمچھ ہوتے ہیں جو بڑی بڑی پوزیشنز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ وہی کھا رہے ہوتے ہیں. عام آپ جیسے میرے جیسے لوگوں کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا. جو ہم لوگ بول رہے ہوتے ہیں یا بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم جیسے لوگوں کو کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا ہے. اپنی بات کریں، سچی بات کریں جو آپ فیل کرتے ہیں. اب ایک اور سب سے بڑی بات، آپ کسی بھی نظریے کے حامل ہو، ایک دوسرے کو عزت دینا سیکھیں. آپ ایک ہی ملک میں رہتے ہیں، ایک ہی وطن کے باسی ہیں، اور نظریات کی بنیاد پہ جو ماؤں بہنوں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. بے غیرتی کی انتہا ہے. اپنے ہی وطن کی ماؤں بہنوں کو، ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں کو ذلیل کر رہے ہوتے ہو. کچھ تو شرم کرو، کچھ تو اخلاقیات کا مظاہرہ کرو. فیس بک کے اوپر ایسی گندی گندی غلیظ گالیاں، صرف کہ ہم ایک گھر میں ماں باپ بہن بھائیوں کا جو ہے نا نظریات بھی آپس سے نہیں ملتے ہوتے، ان کی سوچ ایک دوسرے سے نہیں ملتی، تو اس کی پر جو ہے آپ ایک دوسرے کو گالیاں دو گے، اس طرح سے کرو گے. کچھ تو شرم کرو، کچھ تو شرم کرو. بس یہی آپ لوگوں سے کہنا تھا. اور آخر میں یہی کہوں گی، ابھی میں نے تھوڑی سی تقریر سنی، اور میں نے سٹارٹ میں عمران خان صاحب نے کہا کہ میں جو ہے کشمیری قوم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو حق دیا جائے گا، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ رہیں یا آزاد رہنا چاہیں، پاکستان انہیں وہ حق دے گا. تو ہم ان کے جو ہے اس بیان کو بہت عزت کی اور قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہم امید کریں گے کہ جیسا انہوں نے کہا وہ ویسا کریں گے بھی، اور اپنی کوششیں جو ہیں وہ تیز کریں گے. اور یہ صرف بیان بازی اور باتوں کی حد تک نہیں ہوگا، وہ عملی طور پر بھی اس کے لیے کچھ کریں گے. اور میں جو پاکستان کے عام مظلوم جو لوگ ہیں، جو خود بیچارے اس ٹائم مصیبت میں ہیں، مشکل میں ہیں، ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ اپنے مصیبتوں، پریشانیوں اور اتنے سب جو پاکستان کے اندر اتنے برے حالات چل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، ہمارے لیے وقت نکالا. تو میں اپنی پوری قوم کی طرف سے ہر وہ انسان جو درد دل رکھتا ہے، وہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اپنے کتنے مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے ہمارے لیے وقت نکالا، چاہے ایک دن ہی نکالا. ہم آپ کے شکر گزار ہیں. لیکن جو آپ کی گورنمنٹ کے ساتھ ہماری ناراضگی ہے، اس کے ہمارے اپنے بھی ریزنز ہیں. تو لیکن ہم پاکستانی عوام کے بہت شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے. السلام علیکم.